बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हम हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि वो मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि उसके जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है कलअदम करार दिए जा चुके हैं और एज सच उनकी अब जो कैंपेन है वो भी इस तरह से आगे नहीं चल पा रही। तो एक तो हम इस पे आज आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पीटीआई के जो बानी लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जो उनके केसेस चल रहे हैं वो उस वक्त किस स्टेज पर हैं, किस तरह से उनकी हियरिंग हो रही है, समाअत जारी है, उस पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे ये जो दो तीन चीज़ें हैं जिस पे अभी आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल में है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं उनको ख़त्म कर दिया था। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ ज़रूर मिला था, लेकिन वो रिलीफ भी उनके लिए एक ये है कि आर्जी साबित हुआ, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पिटीशन जो थी उसकी समाअत की और समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया था और इंटर पार्टी इलेक्शन जो थे उनको ख़त्म कर दिया था। अच्छा जी, बात यहाँ तक तो ये है कि जब उनके इंटर पार्टी इलेक्शन जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया था और उनको वो जो उनका एक इंतखाबी निशान है, वो बल्ले का जो निशान है उससे भी महरूम कर दिया गया था। अच्छा, अभी इस पे आगे जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि जब उसका निशान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे उनको जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानब से इंतखाबी निशान अलाट हुए हैं। हर एक को अलग अलग निशान अलाट हुआ है, जैसा कि किसी को जूते का निशान, किसी को बाल्टी का निशान, किसी को चिमटे का निशान, और इस तरह से हर जो उम्मीदवार है उसके अलग अलग निशान हैं। तो इस बारे में एक तो आपके साथ ये ख़बर शेयर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्टें हैं उनको फ़ाइनल किया है, और ये हमारे ज़राए का कहना है कि आज वो उनको अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर देंगे लोगों के लिए, और उनके साथ उनके इंतखाबी जो निशान है उसको भी वो जारी करेंगे, ताकि लोग उस बारे में जो उनके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उसको वो अपने अपने उम्मीदवार देखें और उसको निशान के साथ उनको अलाट जो किया गया है उस पर 8 फरवरी को उन पर जाकर मोहर लगा सकें। अच्छा जी, ये तो सूरत हाल एक वो है कि उनको जो उन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो बात ये है कि तहरीक इंसाफ की इस मर्तबा, जैसा कि दूसरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर सका। इसकी वजह जो है बड़ी ऑब्वियस है कि उनके जो चेयरमैन हैं, जो बानी चेयरमैन इमरान खान, वो इस वक्त जेल में हैं, और उनकी जो टॉप रैंक जो क़यादत है वो तकरीबन जो है इसको छोड़ चुकी है जमात को, या दूसरी जमातों में जैसे आईपीपी उसमें चली गई है। तो आपके साथ ये शेयर करें कि एक वो जो उन्होंने एक आर्जी सेटअप बनाया था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था जी कि उनके जो एक रहनुमा है, नए नए जो अभी नौजवान हैं, शेर अफजल मरवत, उन्होंने इंतखाबी कैंपेन को आगे लेके चलने का अहद किया था। खान साहब ने उनको हदायत भी जारी की थी। उस पर उन्होंने कुछ वर्कर कन्वेंशन जो थे पहले उन्होंने केपीके में किए, उसके बाद वो पंजाब में गए, पंजाब में ज़्यादा वो कामयाब नहीं हो सके तो उनको वापस आना पड़ा। तो हम अभी जो उन्होंने अपना जो ये है कि कैंपेन जो है, जो कन्वेंशंस है, उन्होंने उस आप कह लें कि सिंध में जो है, ख़ास तौर पर कराची और उसके जो बाकी इलाके हैं, मुल्क के इलाके, वहाँ पर उन्होंने करनी शुरू की। अच्छा, उसमें ये हुआ जी कि अभी जब कैंपेन हो रही है तो ज़ाहिर बात है खान साहब तो ख़ुद तो मौजूद नहीं है, तो पार्टी के अंदर एक रिफ्ट जो है उसकी सूरत हाल उसने जन्म लिया। उसमें जो पार्टी के एक बानी उनके मेंबर हैं हामिद खान साहब, उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ,
تو ظاہری بات ہے جب وہ ایک بانی ممبر حامد خان اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنی جماعت کی جانب سے کیس جو ہے وہ لڑا، اور انٹرا پارٹی الیکشن والا، جس میں گرچہ وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے۔ وکلا جو ہیں ان کے وہ ایک لیڈر بھی ہیں اور بڑے اہم لیڈر ہیں، اور ایک بڑے وکلا گروپ جو ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس جو وکلا کا یہ گروپ ہے اس کو آپ سے شیئر کریں کہ انہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا تو انہوں نے بھرپور طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کی اس میں سپورٹ کی تھی، اور انہوں نے اس وقت جو اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا جو ویو پوائنٹ تھا، چونکہ جو ریفرنس تھا قاضی صاحب کے خلاف وہ بھیجا ہوا تھا پریزیڈنٹ نے، اور حامد خان صاحب جماعت میں تھے لیکن اس نے ان سے اختلاف کیا تھا، وہ قاضی صاحب کے جو سپورٹ کر رہے تھے، جو ریفرنس ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ خیر ریفرنس واپس ہو گیا، یہ بات تو خیر اس میں ذیلی ایک نکلی۔ تو ابھی یہ ہے کہ ان کے جو دوسرے ایک ترجمان ہیں ابھی ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے شعیب شاہین صاحب، جیسے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ شعیب شاہین صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ ترجمان بھی ہے جن کو ترجمان بنایا گیا ہے، تو وہ ترجمانی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں جی کہ ان کا کس طرح سے چل رہا ہے۔ اچھا اس میں مختلف ایسا لگتا ہے جیسے گروپس جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، جیسے گوہر علی خان جو ہیں، گوہر علی خان کو انہوں نے اپنا چیئرمین بنایا تھا، جو نیا سیٹ اپ لائے تھے، عارضی سیٹ اپ لائے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ گوہر علی خان ابھی اس کو بھی انہوں نے الیکشن ختم کر دیے ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب جو اس وقت کراچی میں وہ ایک تحریک انصاف کا علم لے کے چل رہے تھے، ورکرز کنونشن کر رہے تھے، یوتھ کنونشنز کر رہے تھے، اور ان کو اچھی خاصی وہاں پر سپورٹ مل رہی تھی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہاں پر ابھی یہ ہوا کیا کہ پارٹی کے اندر جب یہ رفٹ کریٹ ہوئی، شعیب شاہین صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، یا ان کے وہ جو ترجمان سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن صاحب، وہ ان کے خلاف انہوں نے بیانات دینا شروع، اور بڑے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ قسم کا اس کی مخالفت کی۔ اچھا اس میں یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے ان کی وہ جماعت کے اندر ایک طرح سے مخالفت شروع ہو گئی۔ تو اس پہ پہلے تو شیر افضل صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کہ میں جو اپنی سندھ میں کمپین ہے اس کو سسپینڈ کرتا ہوں، تو میں کمپین نہیں کرتا، واپس آتا ہوں۔ لیکن دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، جب ظاہری بات ہے یہ وکلا ہیں، یہ ڈیلی بیسس پہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کرتے ہیں، خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو جب یہ وکلا خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ساری صورتحال خان صاحب کے سامنے رکھی اور ان کو سارا ویو پوائنٹ بتایا جس طرح سے شیر افضل مروت جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں۔ تو اچھا یہ جو کانفیڈنس لیول ہے نا اس میں تحریک انصاف کے جو ابھی باہر ہیں ان کے رہنما، ان کے درمیان وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں۔ یہ جو اعتماد کی جو ایک عدم فضا ہے نا وہ اب کہہ لیں کہ پیدا ہو چکی ہے۔ اچھا خان صاحب نے جیل میں ان کی ساری بات سنی، تو اس کے بعد آج یہ ہے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو واپس بلا لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، فوری طور پر اپنی جو کمپین ہے اس کو سسپینڈ کریں اور مجھ سے آ کر اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں۔ تو شیر افضل مروت ابھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمپین سسپینڈ کی ہے، واپس آ گئے ہیں، اور ان کا تو یہی کہنا ہے جی کہ میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں پر جا کر ان کو بتاؤں گا حامد خان کے بارے میں، شعیب شاہین کے بارے میں، یا رؤف حسن کے بارے میں، یہ ان سب کے بارے میں جی کس طرح سے وہ میری مخالفت کی جاتی ہے اور مجھے ایک کمپین نہیں کرنے دی جاتی۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے یہ واحد آدمی ہے جو کہ کمپین کر رہے ہیں، جو کہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو ان کے علاوہ ایز سچ ہمیں کوئی اور شخص نظر نہیں آتا تحریک انصاف کی جانب سے، نہ تو بیرسٹر گوہر خان ہے یا دوسرے کوئی بھی ہیں جو کہ جلسے کر سکے یا کمپین کر سکیں۔ اچھا جی الیکشن تو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ عوام میں جائے، اپنا بیانیہ جو ہے اس کو سامنے لے کر جائے اور بتائے ہم اس پہ ہمارا کیا منشور ہے۔ جس طرح سے اس وقت بڑا اوپن ہینڈ ملا ہوا ہے، جس طرح مسلم لیگ نون ہے، ان کی مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، اور نواز شریف بھی جو ہے نا وہ یہ جلسے ابھی انہوں نے بھی سٹارٹ کرنا شروع کر دینا ہے 1-2 دن میں۔ ان کا بھی ایک جو ہے انہوں نے پروگرام جو ہے وہ پلان وہ ہمیں پتہ چلا ہے، جیسے کہ وہ انہوں نے ترتیب دیا ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ وہ بھی شروع کر دیں گے۔ تو اب جب شیر افضل مروت آ گئے ہیں تو وہ بھی ان کا بند ہو گیا، تو میرے خیال میں ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک وہ
سیاسی مہم ہے وہ رک چکی ہے اور اس کا کوئی بندہ یا اس کا کوئی لیڈر ان کو اس کا لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ میرا خیال یہ ان کو ایک الیکشن میں ایک دھچکا اس طرح سے لگے گا کہ جب آپ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے، جلسے نہیں ہوں گے، آپ اپنا بیانیے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، تو ظاہری بات ہے جی کہ اس پہ ایک یہ ہے کہ پھر وہ پارٹی جو ہے اس کو سیٹ بیک ملتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا۔ ایک تو ویسے ہی جو جماعت ہے وہ زیر عتاب ہے، تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ تھی، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ایک قانونی جو پیچیدگی ہے جس پہ ہماری وہ جو وکلا ہیں جو پی ٹی آئی کے یا دوسرے وہ جو لیگل مائنڈز ہیں کچھ سے وہ گفتگو ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ چیک کیا کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن میں جا رہی ہے، سپوز وہ جیسے انہوں نے اپنے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو میدان میں اتارا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب یہ آزاد امیدوار جیت جائیں گے، جو بھی ان میں جتنے بھی جیتے، تو جب پارٹی ہے اس کو جوائن کر سکیں گے؟ اچھا جی، اس الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اس بارے میں وہ جو ترجمان ہے یا ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کا نشان واپس ہوا ہے، لیکن پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، مطلب کہ پارٹی الیکشن کمیشن میں سٹل موجود ہے، اس کا نشان واپس ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی جو الیکشن تھے اس کو منعقد نہیں کیا تھا یا درست طریقے سے منعقد نہیں کیا تھا، تو اس کو سپریم کورٹ بھی ختم کر چکی ہے۔ تو بہرحال وہ اس میں یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن کا ایک لیگل ونگ ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے کہ آیا یہ جو آزاد امیدوار ہیں تحریک انصاف کے، یہ کل جیت کے ان میں سے جو لوگ آگے آئیں گے تو کیا وہ کل دوبارہ تحریک انصاف کو جوائن کر سکیں گے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ میں موجود ہوں؟ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا لیگل ایشو ہے، یہ شاید ضرور یہ عدالتوں میں جائے گا، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پہ میرے خیال یہ ایک مرتبہ پھر جائے گا اور اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ کیا جو آزاد امیدوار ہے وہ اپنی پارٹی کو دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ابھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، انہوں نے ریزرو سیٹس جو ہیں، خواتین کے ریزرو سیٹس ہیں 60 کے قریب اور 10 کے قریب جو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کو ایک پرپورشن سے ملنی ہے جتنے ان کو کینڈیڈیٹ اس میں جیتیں گے الیکشن میں، تو اس میں ابھی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جب وہ اپنی آزاد لوگ اپنی جماعت کو جوائن کرتے ہیں تو کیا اس تناسب سے ان کو وہ کل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ مل پائیں گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ ان کو مائنورٹیز کی جو سیٹس ہے اس میں اپنا حصہ مل پائے گا؟ تو یہ بھی ایک جو ایسا ایک لیگل کویسچن جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، اس میں تو جو پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں ان کا تو کہنا یہی ہے جی کہ چونکہ ہماری جماعت کی رجسٹریشن منسوخ نہیں ہوئی، جماعت کالعدم نہیں ہوئی، اس لیے ہمارے پاس تو یہ رائٹ ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا اپنے جو لوگ جو جیتے ہوئے ہیں ان کو واپس لے سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کریں گے۔ لیکن اس پہ ابھی الیکشن کمیشن جو ظاہری بات ہے وہ اپنا ایک ڈیسیژن دے گی، اس کے بعد یہ عدالتوں میں یہ چیز جائے گی تو پھر ہی وہاں پر یہ چیز جو ہے کھل کر سامنے آ سکے گی کہ اس پر کیا ان کا آگے سلسلہ چلتا ہے یا تحریک انصاف کو یہ وہ پارلیمان میں کس طرح سے نمائندگی اپنی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ان کے جو کیسز ہے اس پہ شیئر کرے کہ آج ایک جو دلچسپ ڈیولپمنٹ سامنے آئی، جو ان کے ترجمان ہے تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب، وہ آج فوری طور پر اچانک اڈیالہ جیل پہنچے باہر اس پہ، تو انہوں نے وہاں پر جا کے میڈیا سے ٹاک کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں خان صاحب کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن والا ایک معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، تو اس قدر وہ جلد بازی کی جا رہی ہے اس میں سماعت کی، اس میں کارروائی کو آگے بڑھانے کی، کہ ہمیں نوٹس تک نہیں دیا گیا۔
انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں اس میں وکیل ہوں تو ہمیں نوٹس تک نہیں دیا گیا، نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ آج اس کیس کی کارروائی ہے اور اس میں آج اس سلسلے کو چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جب مجھے پتہ چلا میڈیا سے تو میں فوری طور پر باغم باغ وہ گیا اور جا کے میں نے وہاں پر ان سے ریکویسٹ کی ہے۔ جب گیا تو واقعی کارروائی چل رہی تھی، تو میں نے ریکویسٹ کی جی دیکھیں آپ نے ہمیں نوٹس بھی نہیں کیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کارروائی کو روک دیں۔ کہتا ہے جی کہ اس پہ ان کے کارروائی تو خیر رک گئی اور انہوں نے پھر کیس کو ملتوی کر دیا ہے، تو لیکن اس طرح سے کہ ہمیں بغیر نوٹس کارروائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے تھا، یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، یہ جو آج کی صورتحال ہے، آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ باقی یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ان کے کیس ہیں، وہ جو ان کا ایک نکاح کا کیس ہے بشرا بی بی کے ساتھ، وہ بھی کیس آج چلا، اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایک درخواست جو دائر کی گئی تھی انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دی ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو بھجوا دی۔ انہوں نے کہا جی اس بارے میں پہلے بھی ایک درخواست ہے، وہ قابل غور ہے ان کی چیف جسٹس کے سامنے، تو اس پر وہ بھی دیکھیں گے اس درخواست کو بھی، یہ کیا نہیں آتی ہے۔ تو وہاں پر جو تھے پراسیکیوٹر وہ بھی پیش ہوئے، خاور مانیکا جو تھے ان کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا مدعا بیان کیا۔ بہرحال جی یہ سارے جو ابھی کیس ہے خان صاحب کے خلاف، جس طرح یہ کیس ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسے ان کا وہ ایک 9 مئی والا کیس ہے، 9 مئی میں جیسے ان کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور تقریباً کو کم و بیش 12 جو کیسز ہے خان صاحب پہ وہ بنائے گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جس کی ضمانت کا کیس تھا۔ آج اس کیس میں جو ہے وہ پراسیکیوٹر پیش نہیں ہوئے، جس پہ عدالت نے بڑا ٹرائل کورٹ نے وہ اپنا برہمی کا اظہار کیا اور اس میں انہوں نے دوبارہ پھر اس کیس کو یہ کہ آگے اڈجن کر دیا۔ اس کیس میں پہلے آپ کو جیسے بتائیں کہ ان کا 2 دن کا ریمانڈ تھا، جسمانی ریمانڈ، اس کو مکمل ہو گیا، پھر جوڈیشل کر دیا گیا۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی تک چل رہی ہیں۔ بہرحال جی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سچ کوئی اسٹریٹجی نہیں بن پا رہی۔ وہ ان کی جو مشکلات ہیں، میرا خیال ہے یہ ان کے لیے الیکشن میں ایک یہ کہہ لیں کہ اس کو کوئی اچھا ان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ مزید کوئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔